क्यारी में लगे पौधों को पानी देने के बाद इसने पाइप से निकलते पानी की धार का रुख दीवार की जानिब कर दिया। बरसात न होने की वजह से मिट्टी सारा दिन उड़ती थी और हर शय गर्द से छुप जाती थी। महाजबीन और अम्मा पड़ोस में होने वाले मिलाद में शिरकत के लिए गई हुई थी और घर में वो अकेली थी। पढ़ाई का मूड नहीं बन सका तो वो पाइप लगाकर सेहन धोने बैठ गई। हौले हौले गुनगुनाते हुए वो हर शय पर पानी डाल रही थी। दरवाज़ा जब बजा तो उसने चौंक कर पाइप ज़मीन पर डाल दिया और कमर पर लिपटा दुपट्टा खोलकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अब्बा के आने का टाइम था, सो उसने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया और फिर इसके हलक में घुटी घुटी सी चीख बरामद हुई। आलम शाह दरवाज़ा खुलने पर उसे देखकर बड़े रौब से अंदर आ गया। क्या बात है? वो सहमी हुई उसे देख रही थी। वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया। मगरूर भी हो और बुज़दिल भी, अच्छी बात है। लड़कियों में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैं पूछती हूँ, आखिर आप इस तरह क्यों आए हैं मेरे घर में? इसने तमाम तर हिम्मतें जमा करके कहा। तुम्हें एतराज़ है? अजीब लड़की हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार सैयद आलिम शाह ने अपनी हार तस्लीम की है और तुम नाखुश हो। मुझे आपकी हार जीत से कुछ लेना देना नहीं। उसने हाथ जोड़ दिए। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। क्यों आप मेरी बेइज्जती को ढाल बनाए बैठे हैं? नहीं, मैं इज्जत ही तो देना चाहता हूँ। शादी करोगे मुझसे? शादी? इसने थूक निगल कर सर से पांव तक खड़े शख्स को देखा। स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधे पर चादर डाले, पाँव में पिशावरी चप्पल पहने वो बड़ा बारोब और मुनफरिद लग रहा था। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ, आप प्लीज़ चले जाएं। कोई आ गया तो, किसी ने देख लिया तो? इसका दिल इस ख्याल से बुरी तरह धड़क रहा था कि कहीं आज़र ना आ जाए तो क्या होगा। किसी ऐरे गैरे आदमी के साथ नहीं खड़ी हो तुम, सैयद आलिम शाह के साथ खड़ी हो। और मेरे सवाल का जवाब दो, शादी करोगी मुझसे? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरी मंगनी हो चुकी है। सैयद आलिम शाह के चेहरे पर बहुत से साए लहरा गए। मंगनी? इसने जैसे दांत पीसे। किससे? उस कलाश से जिसके फटीचे स्कूटर के साथ तुम उस दिन खड़ी थी? हम लोग एक ही जैसे हैं, उसने कहा। आप अपने जैसी कोई अमीरजादी ढूंढ लें, मुझ में तो ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं। लेकिन सैयद आलिम शाह ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं। इसकी निगाह इसके जोड़े हुए हाथों पर थी। इसकी उंगली में पड़ी अंगूठी पर मरकूज़ थी। उतार दो ये अंगूठी, वो जैसे फुंकारा। नहीं, वो सर को नफ़ी में सर हिलाते रह गई। वो आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर अंगूठी खींच ली। ज़ुल्फ़िशां की सारी चीखें इसके हलक में ही कहीं घुट कर रह गईं। खौफ के मारे इसकी आंखें फैल गईं। दीवार पर सर लगाए वो वहशत से इसकी जानिब देख रही थी, जो इसके बहुत ही करीब खड़ा था। बहुत खूबसूरत हो, जैसे चांदनी से बनाई गई हो। न जाने तुम्हारा नाम क्या है? मेरे लिए तो तुम रोशनी हो, मेरी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करने के लिए उतारी गई रोशनी। मैंने तुम्हारा नाम रोशनी रखा है। और सुनो रोशनी, तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। किसी और के जीवन में उजाले बिखेरने की तमन्ना अगर दिल में है भी तो इसे निकाल फेंको। आज से तुम मेरी मंगेतर हो। इसके थामे हुए सर्द हाथ में इसने अंगूठी डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। ज़ुल्फ़िशां की सारी जान इसके बदन से निकल चुकी थी। वो दीवार के साथ बैठती ही चली गई। सांस बहाल करने और दम में दम आने में इसने बड़ी देर लगा दी। पसीने में डूबी पेशानी को साफ़ करके इसने अपना हाथ देखा। उसकी उंगली में आज़िर की दी हुई अंगूठी हरगिज़ नहीं थी। 7 हीरों से सजी चमकती धमकती अंगूठी ने इसके हाथ में रोशनी बिखेर दी थी। संगमरमर से तराशा हुआ हाथ जैसे बड़ा कीमती, बड़ा मुनव्वर हो गया था। इसने दीवारों की तरफ इधर उधर निगाह दौड़ाई, दीवानों की तरह इधर उधर अंगूठी ढूंढी। क्यारी के करीब पाइप से निकलते पानी में भीगती इसे अपनी अंगूठी नजर आई। दौड़कर वो इस तक पहुंची और ज़ारों कतार बैठकर उसके पास रोने लगी। पता नहीं सैयद आलिम शाह की पहनाई हुई अंगूठी कितनी कीमती थी और आज़िर की ख़रीदी हुई अंगूठी की कीमत क्या थी। इसे तो बस इतना इल्म था, वो इसके होंठ आज़िर की अंगूठी पर ज़ब्त थे और वो ज़ारों कतार रोए जा रही थी। हर किसी ने पूछ कर देख लिया, हर तरीका आजमा लिया, मगर इसकी चुप थी कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी।
ایک ہی دن میں اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا، پیلا ہو گیا تھا، آنکھیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گیلی ہو جاتی تھی۔ ایک خوف تھا جو اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا، ایک وہم تھا اس کے دل میں جو گھر کر گیا تھا، جو کس طرح عالم شاہ چاہتا ہے ایسا کیا ہوگا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پاتی تھی، بس آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھیں۔ عالم شاہ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی الماری کی دراز میں مقید کر کے اس نے ہاتھ میں دوبارہ پہلے والی انگوٹھی ڈال لی تھی، لیکن دل کہتا تھا کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں۔ پہلے ہی وہ صرف ایک انگوٹھی نہیں تھی، عاذر کے جذبات کی ترجمان تھی، اس کی چاہتوں کی زبان تھی، لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ بولتی ہوئی کوئی انگوٹھی خاموش ہو گئی ہو، بے جان ہو گئی ہو، اور وہ دراز میں انگوٹھی ہنس رہی ہو، کہے لگا رہی ہو، اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قیمت پر مغرور ہو۔ زوفیشاں اب یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ میں پڑوس میں جا کر عاذر کو فون کروں اور اس سے کہوں کہ وہ آ کر تمہارا بوتھا درست کرے۔ مہاجبین نے اسے اس حالت میں مجسم دیکھ کر چڑھ کر کہا، ابا پلیز۔ وہ چونک کر بولی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کو میری قسم، آپ عاذر سے کچھ نہیں کہیں گی۔ پھر بتاؤ سچ سچ کیا بات ہوئی تھی؟ جس وقت ہم میلاد میں گئے تھے تم بالکل ٹھیک تھی، ہنس بول رہی تھی، اور ہم واپس آئے تو تمہاری یہ حالت دیکھ کر نہ بول رہی ہو، نہ کوئی بات کر رہی ہو، چہرہ زرد ہے۔ آخر ہوا کیا ہے زوفی؟ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ آخر کیا بتاتی، کس طرح بتاتی؟ اسے علم تھا کہ اس کی پشت پر جو ہاتھ تھا وہ کس قدر کمزور تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی تو ذرا سی دیر ہو جائے تو اس کی امی پریشان ہو جاتی تھی، کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگتی تھی۔ بازار سے واپسی میں تاخیر ہو جاتی تو ابا کے قدم بیٹھک سے برآمدے اور برآمدے سے صحن میں چکراتے رہتے تھے۔ ان کے کمزور کاندھے مزید جھکے ہوئے لگنے لگتے اور چہرے کی جھریوں میں تفکرات میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ بھلا کیسے اتنے کمزور دلوں اور ناتواں کندھوں کو مزید کمزور اور ناتواں کر سکتی تھی؟ عاذر کا خیال دل کی تقویت ضرور دیتا تھا، لیکن عاذر کو عالم شاہ کے بارے میں بتانا اسے کسی بڑے خطرے میں سے دوچار کر دینے کے مترادف تھا۔ اس دن آئس کریم پارلر کے باہر کار میں بیٹھے عالم شاہ کی پچھلی نشست پر بیٹھے خوفناک مونچھوں والے گارڈز کی شکل اور اس کے ہاتھوں میں موجود رائفلز اب تک اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ وہ عاذر کے جذباتی پن سے بھی واقف تھی۔ ان حالات میں اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیا کرے، کسے ہمراز بنائے، کس سے حال دل کہے۔ اسے شدت سے ایک بڑے بھائی کی کمی محسوس ہوئی۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے، کیسا گھنا درخت ہوتا ہے۔ آج سوچوں کی اس تپتی دھوپ میں وہ خود کو بالکل بے سائبہ محسوس کر رہی تھی۔ کال بیل کی آواز نے اسے ایک دم خیالوں سے باہر لا کھڑا کیا۔ میرا خیال ہے عاذر ہے، کافی دنوں سے نہیں آیا، ضرور وہی ہوگا۔ مہاجبین بولتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ زوفیشاں جلدی سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کنگھا اٹھا کر بالوں میں بکھیرا، آنکھوں میں کاجل ڈالا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ عاذر اس کی بجھی ہوئی آنکھیں اور ستے ہوئے چہرے کا سبب پوچھنے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی اپنی آگ تھی، وہ کسی بھی دوسرے شخص کو اس میں جھلسنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ دروازے تک اسی دھیان میں چلتی ہوئی آئی تھی کہ عاذر سے سامنا ہوگا، لیکن اندر آتے ٹوکرے اٹھائے دو افراد کو دیکھ کر وہ بت بن کر کھڑی مہاجبین کے پیچھے دوسرا بت بن گئی۔ دونوں نے چند لمحوں میں ہی چھوٹے سے صحن میں مٹھائی، پھلوں اور پھولوں کے ٹوکروں کا ڈھیر لگا دیا۔ ایک بڑے سے سنہری منقش تھال میں نہ جانے کیا تھا، وہ پرمخلص کپڑے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جبین، زوفی بیٹا کون ہے؟ اماں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہیں آ گئی تھیں اور تیسرا بت بن گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کون ہو بھائی تم لوگ اور یہ کیا لائے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ یہ سب چیزیں کس کا سامان ہے؟ پے در پہ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ ہمارے شاہ صاحب نے یہ سامان روشنی صاحبہ کے لیے بھیجا ہے، منگنی کی خوشی میں۔ اس ملازم نے مؤدب انداز میں سوال کا جواب دیا۔ روشنی؟ اماں متعجب ہو گئیں۔ کون روشنی؟ یہاں تو کوئی روشنی نہیں رہتی، اور میرا تو خیال ہے اس پوری گلی میں اس نام کی کوئی خاتون نہیں۔ بیٹا تم غلط پتے پر آ گئے ہو۔
شاہ صاحب کل خود یہیں آئے تھے، میں ان کا ڈرائیور ہوں، میں نے یہاں پہنچایا تھا کل انہیں، اس نے جواب دیا۔ آخر یہ شاہ صاحب کون ہیں؟ اماں پریشان ہو گئیں۔ سید عالم شاہ، سید فرمان شاہ کے بیٹے۔ محجبین، زوفی؟ اماں ان دونوں کی جانب مڑی۔ تم جانتی ہو کیا اس نام کے کسی شخص کو؟ محجبین کا سر بے اختیار نفی میں ہلا، جبکہ وہ چور بنی سر جھکائے اپنے پیروں کو گھور رہی تھی۔ اماں کے سامنے اس کا جھکا ہوا سر ان کے سوال کا اثبات میں جواب دے گیا۔ زوفی شاہ کون ہے یہ شاہ؟ ان کے لہجے میں وسوسے تھے، عجیب سی سختی سی، تعجب تھا۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں۔ برسوں کی محنت سے تعمیر کیا گیا اعتبار کا بت دھڑم سے منہ کے بل گرنے کو تھا۔ وہ بے قصور تھی، لیکن اس عجیب سے موقع پر جیسے خود بخود قصوروار لگنے لگی تھی۔ زوفی شاہ، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اماں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اماں مجھے نہیں معلوم، میرا یقین کریں، اس نے اشکوں بھری نگاہوں میں ان پر جما کر کہا۔ یہ ان کا کارڈ ہے۔ ملازم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات کے درمیان ایک کارڈ محجبین کو تھما دیا۔ انہوں نے کہا تھا روشنی بی بی کو دے دینا۔ دونوں کھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ارے سنو بھائی! اماں ہڑبڑا کر ان کی جانب بڑھی۔ ارے بھائی یہ لیتے جاؤ، یہ ہمارا سامان نہیں ہے۔ زوفی شاہ بیٹا یہ کیا گتھی ہے؟ اسے روتا دیکھ کر اس بار وہ کچھ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ بتاؤ ورنہ گھبراہٹ سے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تمہارے ابا آتے ہوں گے، میں کیا جواب دوں گی انہیں؟ اماں میں اسے نہیں جانتی، اس نے آنسو پونچھ کر روندی ہوئی آواز میں بتایا۔ 2 دن اس نے میرا پیچھا کیا۔ کل آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں آ کر کہہ گیا کہ میں خود کو اس کی منگیتر سمجھوں۔ ہائے اللہ! اماں نے دل تھام لیا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ اماں دونوں بوکھلا کر ان کی جانب بڑھیں۔ ان کا چہرہ یکدم بے حد زرد ہو گیا تھا۔ آپا، آپ اماں کو اندر لے کر چلیں، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جھٹ پٹ باورچی خانے کی سمت دوڑ پڑی۔ اماں کو گلوکوز پلا کر ہوا میں لٹا کر دونوں ان کے ہاتھ پاؤں لے کر بیٹھ گئیں۔ زوفی کیسا شخص ہے یہ شاہ؟ انہوں نے نخیب آواز میں پوچھا۔ کیا بہت با اثر ہے؟ امیر ہے؟ ہاں ہوگا تو ضرور، وہ تو اس کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ ارے بیٹا ایسے لوگ تو بے حد خطرناک ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے ہی نہیں، کالے سانپ کی طرح۔ تو نے کہاں سے یہ مصیبت پیچھے لگا لی زوفی؟ اماں وہ ایک دم رو پڑی۔ میں کیا کرتی؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے اماں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ ارے مجھے پہلے کچھ بتا تو دیتی، تیرا یونیورسٹی جانا تو بند کروا دیتی، میں نوبت یہاں تک تو نہ پہنچتی۔ اماں محجبین فکر مندی سے بولی۔ ابا آتے ہوں گے، اس سامان کا کیا کریں؟ بیٹا ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو مزید نڈھال ہو جائیں گے۔ یوں کرو پہلے یہ سامان اندر اپنے کمرے میں رکھ لو، چارپائیوں کے نیچے کر دو۔ جاؤ بیٹا جلدی کرو، تمہارا باپ پہلے ہی بے حد کمزور دل کا مالک ہے، ویسے ہی تم دونوں کی فکر میں گھلتا رہتا ہے۔ اماں نے بولنا شروع کیا تو بولتے ہی چلی گئیں۔ زوفی شاہ اور محجبین بھاگن بھاگ صحن میں آئیں اور سامان اندر لے جانے لگیں۔ پہلے دونوں نے مل کر مٹھائی کے ٹوکرے اندر رکھے، پھر باہر آئیں تو محجبین رک گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تھاما ہوا ایک کپڑا دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ لشکارے مارتا آتشی گلابی سوٹ نظروں کے مقابل تھا، نہایت پیش قیمت کام سے مزید سوٹ میں اور زیادہ شان بڑھی ہوئی تھی، نظر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ سوٹ اس کے سامنے دھرا پڑا تھا۔ ایک مخملین باکس بھی تھا۔ محجبین نے ہی آگے بڑھ کر ڈبہ کھولا اور بے اختیار ہائے کر کے رہ گئی۔ سونے کا خوبصورت اور قیمتی ملتانی سیٹ تھا۔ دوسرے ڈبے میں لشکارے مارتی کڑے تھے، جن کی مالیت کا اندازہ کرنا ہی ان دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ زوفی! محجبین کی تھرتھراتی آواز برآمد ہوئی۔ یہ کون پاگل شخص ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ زوفی شاہ کے پاس اس سوال کا جواب تھا تو لیکن وہ اسے دینے کے قابل نہ تھی۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے وہ محض کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چلو زوفی جلدی کرو، ابا نہ آ جائیں۔ محجبین جیسے نیند سے جاگی، دونوں پھر جلدی کانپتے ہامتے سامان اندر رکھنے لگیں۔
ابا کی آمد سے قبل ہی دونوں نے صحن صاف کر دیا۔ سارے ٹوکرے انہوں نے کمرے کی چارپائیوں کے نیچے چھپا دیے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ پھولوں اور پھلوں کی خوشبو باہر نہ آ سکے۔ ابا کے آ جانے کے بعد بھی تینوں ماں بیٹیوں نے جذبات پر قابو پائے رکھا، مبادانہ انہیں ان کے چہروں سے کسی قسم کی پریشانی کا احساس نہ ہو جائے۔ زوفی باورچی خانے میں روٹی بیلتے ہوئے مہاجبین نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اب کرنا کیا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، اور پھر ہم بھلا کہیں بھی کس کو؟ اور ہے بھی کون ہمارا؟ اللہ ہے نا ہمارا، وہی بہتری کرے گا۔ پھر بھی زوفی، وسیلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ابا سے تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ عاذر اور عاصم کو بے خبر رکھیں، پھر بھلا ہم عورتیں کیا کریں گی؟ کر کیا سکتے ہیں ہم؟ اور پھر مزید کچھ گڑبڑ ہوئی اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا تو قیامت مچا دیں گے۔ قیامت تو اب برپا ہوئی ہے آپا، لیکن میں چاہوں گی کہ جہاں تک ہو سکے اس قیامت کو دور رکھوں عاذر اور عاصم بھائی سے۔ اس معاملے میں خطرہ بہت زیادہ ہے، اور پھر کیا کر لیں گے یہ دونوں شخص؟ پھر اب کیا ہوگا؟ خدا بہتر کرے گا۔ وہ ملازم آپ کو جو کارڈ تھما گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ہاں، وہ میرے پاس ہی ہے۔ کیوں؟ مجھے دے دیجیے گا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ تم کیا کرو گی؟ ان کی چیزیں واپس بھجواؤں گی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر گئی اور باہر صحن میں نکل گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ انگلیوں کے درمیان کپکپاتی لرزتے کارڈ اس نے ایک نگاہ ڈال کر سامنے کھڑے بلند عمارت کی طرف دیکھا۔ کارڈ پر سید عالم شاہ کے نام کے نیچے اسی عمارت کا پتہ درج تھا۔ چادر کو سر پر درست کرتے وہ آگے بڑھی۔ گھر سے نکلنے لگی تھی تو دل ہی میں نفرت اور غصے کا ایک سمندر سا موجز تھا، جس میں سارا رستہ وہ ڈوبتی اور ابھرتی رہی تھی، اور اسی خود خطرے کے احساس سے وہ نہ نکل پائی تھی جو اس سمندر کی تہوں میں کہیں تھا، مگر تھا ضرور۔ تبھی تو جیسے ہی وہ یہاں پہنچی تھی تو بلند و بالا عمارت کو دیکھ کر وہ پوری طرح سے اس رعب میں آ گئی تھی اور اس خوف سے لرز رہی تھی۔ دل اس بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا کہ اس نے کئی بار سوچا واپس لوٹ جائے، لیکن دماغ کہتا تھا کہ فیصلہ ابھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آج اگر وہ واپس لوٹ گئی تو عالم شاہ کے بڑھتے قدم پھر کبھی نہیں رکیں گے۔ لبوں پر زبان پھیر کر وہ آگے بڑھی اور کال بیل کا بٹن پش کیا۔ چند لمحے مکمل سناٹا چھایا رہا۔ آس پاس بھی دور دور تک ہولناک عالم تھا۔ دور دور بنے ہوئے تمام مکان اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے ان میں کوئی ذی روح نہ بستا ہو۔ جی بی بی، کیا کام ہے؟ اس آواز پر وہ بری طرح چونکی، چونکہ گیٹ نہیں کھلا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ گیٹ کے دائیں جانب دیوار میں بنی چھوٹی سی کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے ایک خاصا خوفناک شخص جھانک رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں سے اس کے چہرے کا تاثر مزید بھیانک ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھیں بڑی بے رحمی سے اس پر مرکوز تھیں۔ مجھے سید عالم شاہ سے ملنا ہے، یہ ان کا کارڈ ہے۔ اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آپ کا نام؟ میرا نام؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ ان سے کہنا وہ آئی ہیں جنہیں وہ روشنی کہتے ہیں۔ کھڑکی کا تختہ کھٹ سے واپس گر گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ آئیے بی بی جی۔ ایک باورچی ملازم بڑی عزت و احترام کے ساتھ مخاطب تھا۔ سہمی ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ کھڑی کہاں ہے۔ وہ جیسے مغلیہ دور کے کسی محل میں آ گئی تھی۔ گیٹ کے دائیں بائیں دور دور تک پھیلے سرسبز لون تھے جو خوبصورت خوضی مرمرین مجسمے اور حسین پھولوں سے مزین تھے۔ شفاف پانی میں تیرتی سفید بطخیں دور سے سفید پتھر کی مانند لگ رہی تھیں۔ گیٹ سے لے کر مرکزی عمارت تک سرخ بجری کی روش بچھائی گئی تھی۔ روش کے اختتام پر لمبی چوڑی ماربل سے بنی ہر طرف سیڑھیاں تھیں۔ ملازم کی ہمراہی میں وہ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ آگے گلاسز سے بنے مہرون دروازہ تھا۔
آپ اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ذوالفشاں نے ایک بار سیڑھیوں کے کنارے پر سنگ مرمر سے ستونوں سے لپٹی سرسبز بیلوں کو اور نیچے پھیلے لون کے منظر کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی خنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ذوالفشاں نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور آنکھیں بار بار جھپک کر بے حد آس پاس دیکھا۔ کارپیٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ میران کارپیٹ میں ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے وہ شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم سی مسکراہٹ مسکرا رہی تھی۔ ہلکی سی چمک دیتے گرے رنگ کے سوٹ میں اس کا دراز قد نیچے سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذوالفشاں کو لگا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو، پتھر کا بے حد خوبصورت مجسمہ جو کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر پتھر کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ کمر سے ہٹا لیے اور ریلنگ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یوں تو ہمارے ہاں منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکی کا یوں سسرال آنا کافی معیوب جانا جاتا ہے، لیکن یقین کرو تمہارا یہاں آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھیں اور اس گھر کو دیکھیں۔ وہ اس کے قریب آ کر دھیرے سے ہنستا۔ ذوالفشاں سہم گئی تھی۔ مجھ سے ڈرا مت کرو روشنی، کم از کم تمہارے وجود کے لیے میں بالکل بے ضرر ہوں۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ اس نے تمام تر ہمتیں جمع کر کے کہا۔ اچھا ضرور کہو۔ سامان پسند نہیں آیا؟ دراصل وہ سب کچھ مکرم کے سپرد کیا تھا، نہ جانے اس نے کیا بھیج دیا۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ تمام تر خوف بالائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو یوں دوسروں کی زندگیوں سے مذاق کرنے کا، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کا؟ آپ نے وہ سامان میرے گھر کیوں بھیجا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا مل گیا آپ کو یوں اپنی دولت کی نمائش کر کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زبردستی ایک انگوٹھی پہنا دینے سے آپ میرا وجود اپنے نام لکھوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں تھوکتی ہوں آپ کی دولت پر۔ ہاتھ میں تھامی انگوٹھی اس نے عالم شاہ کے سامنے دھری شیشے کی میز پر پھینکی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی اور کی امانت ہوں۔ سید عالم شاہ، آپ میری قیمت لگانے کے بالکل حقدار نہیں ہیں۔ وہ اس طرح بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کے آگے کوئی ایسا تماشا ہو رہا ہو جسے نہ تو وہ پسند کر رہا ہو نہ ہی ناپسند، بس دیکھ رہا ہو۔ آپ کا باقی سامان بھی جلد ہی پہنچتا ہوگا اور برائے مہربانی اب میرا پیچھا مت کیجیے گا۔ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں۔ اس طرح کھیلنے کو آپ کو کوئی اور چیز یقیناً دستیاب ہو سکتی ہوگی۔ وہ واپس جانے کو مڑی۔ سنو، عقب میں وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف اپنی کہو گی یا میری بھی سنو گی؟ کہیں۔ وہ مڑی نہیں، اسی طرح اس کی جانب پشت کیے ہوئے بولی۔ مضبوط قدم رکھتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھو مجھے، سر سے پاؤں تک، پھر اس گھر کو دیکھو، ایک ایک چیز پر غور کرو اور پھر بتاؤ مجھے کہ کیا کمی ہے، کہاں کمی ہے، تمہارے انکار اور اس رویے کی وجہ کہاں پیدا ہوتی ہے۔ میں وہ وجہ مٹا سکتا ہوں روشنی، لیکن تمہارے حصول کی خواہش نہیں۔ اور اب یہ خواہش بھی کہاں رہی ہے، جنون بن گئی ہے۔ میں نے کب آپ کی ذات میں نقص نکالا ہے یا آپ کی زد یا دولت کو اپنی طمع کے ترازو میں تول کر کم پایا ہے؟ ایسے تو کوئی بھی بات نہیں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں دل کی گہرائی سے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر کسی دوسرے کے جیون میں اجالا بکھیرنے کی تمنا ہو بھی تو اسے دل سے نکال پھینکو۔ آپ یوں کیوں میری تمنا اپنے دل میں سے نہیں نکال سکتے؟ وہ ایک دم چیخ پڑی۔ سید عالم شاہ صاحب، دل مندر ہوتا ہے، سرائے نہیں۔ اس مندر میں کوئی ایک شخص جلوہ گر ہوتا ہے،
صرف ایک دفعہ اور پھر اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تم مجھے اس لفاظی سے قائل نہیں کر سکتی۔ اس نے پیر زور سے مارا اور پلٹ کر چند قدم دور چلا گیا۔ تم جانتی نہیں ہو عالم شاہ نے کیا مقام دیا ہے تمہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مٹ چکا ہوتا اس کا وجود۔ یوں میرے سامنے زبان کھینچ لیتا میں اس کی، اور تم، وہ پلٹ کر دوبارہ استقایا، تم ٹھکرا رہی ہو اس نعمت کو۔ کبھی غور کیا ہے اپنے 2 کمرے کے اس بوسیدہ مکان پر، جسے مکان کہنا، اس میں رہنا تمہاری توہین ہے۔ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا ہوں، یہاں اس محل میں، اور تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے آپ سے اور آپ کے اس محل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کو آپ کا یہ عظیم و عالیشان گھر مبارک ہو۔ میرے لیے 2 کیا 1 کمرے کا مکان بھی کافی ہے۔ اگر میں اس میں اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ زندگی گزاروں تو بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا۔ میں صرف ایک بار فیصلہ کرتا ہوں، بار بار نہیں۔ زندگی میں بہت پہلے تصور میں ایک تصویر بنائی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی یہ تصویر پائی تو اسی کو اپناؤں گا، ورنہ ساری عمر اسی طرح گزار دوں گا، اکیلے، تنہا۔ اب وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ اس کے لہجے میں کہاں تک کی سردی تھی اور دھمکی تھی۔ میں صرف اپنے منگیتر سے شادی کروں گی، صرف اسی کے دل اور گھر میں سجوں گی، سمجھے آپ؟ اس نے ایک ایک لفظ رک کر ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہو تو پلٹ کر یہیں آ جانا۔ تمہارے لیے تمام راستے اس گھر کے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اور ہاں، اب میں تمہارے در پر نہیں آؤں گا، تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جتنا کہنا سننا تھا وہ سب کہہ سن لیا۔ لفظوں کو ضائع کرنا مجھے پسند نہیں۔ اب اقرار کرنے آؤ گی تو تم۔ اس نے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں سے لے کر روش سے گیٹ تک کا طویل فاصلہ اس نے محض ایک سانس میں طے کیا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار کو شاید اندر سے آرڈر آیا تھا۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے نکل کر باہر آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سوزوکی والے کو وہ گھر کا پتہ لکھوا کر آئی تھی۔ وہ سامان سمیت حیران و پریشان کھڑا تھا۔ بی بی جی، شکر ہے آپ نکلی، تو کب سے باہر کھڑا ہوں میں یہاں۔ ہاں بھائی، معاف کرنا۔ اس نے چادر سے پسینہ صاف کیا اور مڑ کر کھڑکی کی بیل بجائی۔ جی۔ رائفل بردار نے فوراً سر نکالا۔ یہ تمہارے صاحب کا سامان آیا ہے، اندر رکھوا لو۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے۔ کھڑکی بند ہو گئی۔ سنو بھائی، وہ سوزوکی والے کی طرف مڑی، یہ لوگ سامان لینے سے انکار کر دیں تو تم لے جانا، بھلا ہو جائے گا تمہارا۔ کھٹ کھٹ کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ سوزوکی والا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ ایسا آرڈر اسے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ معجبین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زوفی، تو اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ آپا، ہر شخص ایک خاص حد تک بزدل ہوتا ہے، اس کے بعد بہادری کی حد خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ صرف بزدلی اور بہادری کی ہی بات نہیں، بلکہ یہ 2 متضاد جذبے اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی گہری سوچ سے واپس آ کر بولی تھی، اگر وہ پکڑ کر قید کر لیتا تجھے اتنا سا خوف بھی نہ آیا دل میں کہ تیرے پیچھے ہمارا کیا حال ہوتا؟ کم از کم مجھے ہی بتا کر جاتی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ شیر کی کچھاڑ میں آنکھیں بند کر کر چلے جانا بہادری نہیں، حماقت ہوتی ہے، سمجھی تم؟ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جی چاہ رہا ہے اماں کو بتا دوں۔ پلیز آپا، اس نے ملتجاً کہا، اور پھر یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ میں نہ جاتی اور جاتا، کسی کے جانے سے شیر کی کچھاڑ بدل جانی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہوتا۔ اماں سے سامان کی بات کیا کہیں گے؟ وہی جو سچ ہے کہوں گی۔ سوزوکی میں رکھ کر سوزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، چھوڑ آیا وہ خود۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے کیا کہا اس نے؟ خود کو رسم زمانہ سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے، اپنے
وجاہت پر، دولت پر، طاقت کا نشہ چڑھا ہے اسے۔ کہنے لگا غور سے دیکھو مجھے اور میرے گھر کو، اور پھر بتاؤ تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے۔ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں آپ میں اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھانا جو پسند کرتا ہو، یہ سب۔ اچھا؟ ماجبین ڈر گئی۔ غصہ نہیں آیا کیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، لیکن کچھ کہا نہیں اس نے، بس اتنا بولا کہ اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست لے کر نہیں آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا۔ ماجبین گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ اماں تو کہہ رہی تھیں کہ ایسے لوگ کالے ناک کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا لے لیں تو چھوڑتے ہی نہیں۔ بس اب انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا۔ اسے تو پکا یقین ہے کہ میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کے جانب پلٹ کر آؤں گی۔ بس اسی یقین میں عمر گزر جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں ہنس پڑیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ بڑے دن بعد وہ آیا تھا، بلیک جینز کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ پہنے ہوئے، تر و تازہ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ زوفیشا صحن میں سے گزرتے گزرتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ زوفیشا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کو دیکھ کر دل اطمینان اور سکون کے جذبات سے لبالب بھر جاتا تھا۔ نظر لگاؤ گی؟ اماں کی موجودگی کے باوجود معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ چھپ کر رہ گئی۔ چائے چاہیے؟ پیچھے سے وہ زور سے بولا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسے 100% یقین تھا کہ ابھی چند لمحوں میں ہی وہ دروازے پر موجود ہوگا، اور اس کا یقین درست نکلا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش ہو؟ حسب معمول دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں جانب جمائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے دن بعد آئے ہو؟ وہ شکوہ کرنے کی عادی تو نہ تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے فقرہ پھسل گیا۔ شاید اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بڑی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کر بیٹھتا ہے۔ آہا، یہ آپ فرما رہی ہیں؟ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تو خود اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ عالیہ کو روز روز آنا ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ یہاں کوئی دیدہ دلیری سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ اوف، سٹارٹ کر لیا تم نے؟ آپ کی خوش فہمی ہے؟ ارے یہ خوش فہمی تو مزید مستحکم ہو گئی ہے محترمہ، اور اس استحکام میں آپ کی ذرا نوازی ہے، پورا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس دن بھلا کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیا؟ یہی کہ میری قربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرا دور جانے سے عاذر۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں اب منہ کیوں چھپاتی ہو؟ اپنے ہی الفاظ سے شرماتے تو میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے، یا میں اماں کو بتاؤں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ میری چائے تو دے دو۔ چائے بن چکی ہے۔ اس نے کپ اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جائیے، وہ مسکرائی۔ اب کبھی نہیں آئیں گے ہاں؟ عاذر، اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ پہلے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ عاذر کے ذرا سے مذاق پر چند لمحوں کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں جیسے بھیگ سی گئیں۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا وہ ماجبین سے محو گفتگو تھا۔ زوفیشا کا دل ان دونوں کو یوں سنجیدگی سے باتیں کرتے دیکھ کر سہم گیا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو نہیں کچھ بتا دیا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مہاجبین باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بے وقوف کے آنسوؤں پر مت جاؤ، اور قسمت سے ملنے والا اتنا اچھا موقع گنوانے کی بجائے اسے پورا فائدہ اٹھاؤ۔ واضح ظاہر ہے کہ یہ بے وقوف لڑکی ہے۔ پھر وہ بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ لڑکی کتنی ہی بے وقوف سہی، اس کی مسکراہٹیں مجھے عزیز ہیں۔ نہیں، اگر تم جانا چاہو تو بے شک چلے جاؤ۔ اس کے سرد آہ بھرنے پر وہ غور سے بولی۔ اچھا واقعی؟
واقعی روگی تو نہیں؟ رونا کیا، مسکرانا تو میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں کیا اس سے؟ وہ تن گئی۔ ارے یہ یکا یک لڑنے جھگڑنے پر کیوں اتر آئی؟ خیریت تو ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھی پاؤں کے ناخن دیکھتی رہی۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی، اس سے مل کر خوشی بھی ہو رہی تھی، اس پر بگڑنے کا لڑنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ عازر یہ عالم شاہ کون ہے؟ محجبین نے اچانک پوچھ لیا۔ زلفی شاہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، نظروں ہی نظروں میں سرگشی کی، لیکن وہ بے نیاز بن گئی۔ عالم شاہ کون؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ سید عالم شاہ؟ میں بھی جانتی نہیں، بس نام ہی سنا ہے، پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا۔ سید عالم شاہ؟ نام تو جانا پہچانا سا ہے، غالباً یہ سید فرمان شاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ کون صاحب ہیں؟ ہے نہیں تھے، بڑی قداور شخصیت تھی جناب کی، سیاست وغیرہ میں ملوث رہے تھے، اس لیے مشہور بھی ہوئے کافی۔ اب تو انہیں وفات پائے ہوئے بھی تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا مشہور ہو رہا ہے بڑے حلقوں میں، غالباً شاہ ہی ہے اس کا نام۔ آپ نے کہاں سن لیا اس کے بارے میں؟ پتہ نہیں کون ذکر کر رہا تھا، ویسے بڑا با اثر ہوگا وہ، ظاہر ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ایسے لوگ بھی بااثر نہیں ہوئے تو کیا ہم اور آپ جیسے ہوں گے؟ اس کے بااثر ہونے کا تو اس کے باپ کے نام ہی کافی ہے۔ یہ کیا فضول قسم کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ زلفی شاہ جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، جھنجھلا کر بول پڑی۔ کرنے کو کوئی اور بات نہیں رہ گئی کیا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ذرا سی بات پر بلی کی طرح جھپٹتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اسے۔ محجبین نے اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے تو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں اسے، میں نے تو یہ دورہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ہے عازر؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تو پیچھے پڑ جاتے ہو ہر بات کے۔ تم لوگ بیٹھو، میں کھانا نکالتی ہوں۔ محجبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اجالا؟ وہ اس کی جانب پورے حواس کے ساتھ متوجہ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا، جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے، انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا اذیت بخشتا ہے، اسے اندازہ ہوا۔ اجالا، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مجھ سے؟ کون سا جھوٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم پریشان ہو، بے حد پریشان ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتا رہ گیا۔ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، کہ تمہیں خود اپنی حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اس بری طرح سے الجھا ہوا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ بات تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ معلوم نہیں عازر تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کیا میں چھپاتی تم سے؟ اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے جو میں خود تم سے چھپاؤں گی؟ معلوم نہیں۔ آہستگی سے وہ بولا اور خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے زلفی شاہ کی بات کا اعتبار نہیں تھا، وہ محض اس کو نروس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ کہانی کا اگلا باب۔ کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ محجبین اور اماں بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھیں، جیسے جو کچھ پیش آیا وہ محض ایک معمولی سا ناگوار واقعہ تھا، اور وہ واقعہ چند ہی دنوں میں ذہن سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اس کی حالت البتہ بڑی مختلف تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، بظاہر مطمئن بھی تھی اور خود میں مگن بھی لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی، کتنی پریشان، کتنی ناآسودہ تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناخوشگوار باپ وہ ہمیشہ کے لیے بند کر آئی ہے۔ اس نے خود کو تسلیاں بھی دی تھیں اور مطمئن بھی ہوئی تھی، مگر محض ایک قلیل عرصے کے لیے اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بے چین ہوا تھا۔ ایک دبا دبا لاشعور خوف یکدم شعوری سطح پر ابھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس کے اندر طوفان برپا ہو گیا تھا۔ چھناکے سے ہوتے رہتے ہوئے اس کے اندر کچھ تو ٹوٹا تھا، لیکن ہاتھوں سے پھسل گیا تھا۔ زندگی سے ٹکرانے والا ہو
اور شعور پہلے سے اس کے گرنے کی، ٹوٹ کی، بکھرنے کی صدا آ گئی ہو، ایسا اسے محسوس ہوا۔ اسے لگتا تھا کچھ ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے والا ہے، اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہوں، فضا میں تحلیل ہونے والی ہوں۔ وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو رکھتی تھی۔ اتنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کے ہنر سے وہ قطعاً واقف نہ تھی، نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ سو معجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی تھی اور اماں کی طرح مطمئن اور بے نیاز بھی۔ اماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے قطعاً منع کیا ہوا تھا۔ افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ اپنی عزت اسے ہر شے سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس دن وہ صبح ہی کپڑے اکٹھے کر کے دھونے بیٹھ گئی تھی۔ 2-3 دن کے بعد موسم پھر سے بادلوں سے غائب ہوا تھا اور سورج چمک رہا تھا، سو اس نے انگریزوں کے محاورے کے مطابق سورج کے چمکنے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑے دھونا مناسب سمجھا۔ جس وقت دروازے کی بیل بجی، مہاجبین باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی اور اماں ظہر کی نماز کی نیت باندھے ہوئے تھی۔ زوفیشا نے ہاتھ بالٹی میں کھنگالے اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے عاصم بھائی آپ! اسے دروازے پر کھڑے عاصم کو دیکھ کر جا بجا طور پر حیرت ہوئی کہ وہ ان کے گھر بے حد کم آتے تھے۔ وہ پھر یوں اس وقت واپس چلا جاؤں؟ وہ مسکرائے لیکن بڑی عجیب طرح سے۔ ارے نہیں، اندر آئے نا۔ انہیں ساتھ لے کر وہ اندر آ گئی۔ آپ بیٹھے، میں آتی ہوں۔ اماں نماز پڑھ رہی ہیں، بس پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ یہ غور کیے بغیر کہ وہ کتنے پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے فٹافٹ کچن میں چلی گئی۔ آپا ذرا بتائیں تو کون آیا ہے؟ کون؟ عاذر ہوگا، اس نے روٹی سیکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ غلط نہیں، صحیح کے قریب۔ مہاجبین یکایک سمجھ گئی۔ وہ آئے ہیں، وہ شرمیلے پن سے بولی۔ کیوں؟ وہ ہی آئے ہیں اور آنے کا مقصد فی الحال واضح نہیں کیا۔ آپ فٹافٹ کھانا تیار کریں اور ہاں پہلے شربت بنا لیں، میں تب تک ان کے پاس بیٹھتی ہوں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ جی جناب، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہی ہوں، انہوں نے ہتھیلیاں رگڑیں۔ زوفی عاذر آیا تھا کیا؟ کل؟ پرسوں نہیں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج تو بدھ ہے نا، وہ ہفتے کے دن آیا تھا۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہفتے کے دن آیا تھا، انہوں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ کہیں جانے کے بارے میں؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کہیں چلا گیا ہے کیا؟ کہاں گیا ہے؟ بتا کر نہیں گیا کیا؟ پہ در پہ اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ کون گیا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ اندر آتی اماں نے ان کے انداز سے سمجھے بغیر ہی سوال کر ڈالے۔ السلام علیکم۔ عاصم بھائی کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، بیٹھو۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ ممانی جان، عاذر کیا ہوا ہے عاذر کو؟ اماں نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا۔ زوفیشا کے اوپر ہزاروں سمندروں کا پانی پھر گیا۔ وہ جامد و ساکت بیٹھی رہ گئی۔ گھر نہیں آیا؟ لیکن کیوں؟ کہاں گیا؟ اماں نے پوچھا۔ یہی تو علم نہیں، گھر سے کسی دوست کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلا تھا، رات کو نہیں لوٹا تو ہم لوگ سمجھے کہ دوست کے ہاں رہ گیا ہوگا۔ عموماً وہ یہی کرتا ہے، لیکن وہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر رات بھی۔ میں آج صبح سے اس کا پتہ کر رہا ہوں، ہر دوست سے پوچھ لیا، وہ کسی کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہر اس جگہ جہاں اس کے ملنے کی امید تھی میں ہو آیا، خدا نہ کرے وہ کہاں رہ گیا۔ وہ اضطراب میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا خیر کرے، اماں نے دل تھام لیا۔ اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے بچے کو، کہاں رہ گیا؟ زوفی بیٹی ذرا پانی لا دو مجھے۔ وہ کسی بت کی طرح ساکت تھی، روبوٹ کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ زوفی کچن سے نکلتی مہاجبین نے اس کا سفید چہرہ دیکھا اور رک گئی۔ خیریت تو ہے؟ جی، وہ زیر لب بولی۔ عاذر؟ کیا ہوا عاذر کو؟ خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، بس وہ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا۔ 2 دن سے گھر نہیں لوٹا؟ کسی سے لڑائی ہو گئی کیا اس کی؟ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلا کر لب کاٹے۔ وہ کب لڑتا ہے کسی سے؟
پانی لے کر وہ لوٹی تو اماں کو صوفے پر نیم دراز پایا۔ ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ زوفی تم ممانی کا خیال رکھو، نمک ملا پانی دو۔ عاصم نے اسے ہدایت دی۔ میں چلتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو عاصم بھائی؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ میں ہاسپٹل یا حساسی جگہ۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر ٹکرایا اور ایک چھناکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن یہ آواز تو وہ پہلے ہی بہت بار سن چکی تھی۔ دوپہر ڈھل گئی، جلاتی سلگاتی ہزاروں وسوسوں میں دل میں جگاتی شام اتری تو اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ زوفیشا ماجبین بیٹا میری چادر لے آؤ، وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ زوفیشا برآمدے کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک ٹک سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں، ماجبین نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے میری طبیعت، میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ نہ جانے کہاں رہ گیا، اسے کبھی نہیں ایسے پایا۔ ارے زوفی بیٹا چادر لا دو میری۔ کہاں جا رہی ہیں اماں؟ اس نے لب کاٹے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ارے تیری پھپھو کے ہاں، اور کہاں؟ دوپہر سے تو میرے ہاتھ پاؤں میں دم رہا نہیں جو اٹھتی بیٹھتی، اب ذرا دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں۔ تیری پھپھو کا جانے کیا حال ہوگا، خدا کرے بچہ ساتھ خیریت کے لوٹ آئے۔ زوفیشا کا دل ایک بار پھر تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آذر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھیں، جان کھینچ رہی تھیں۔ میں بھی چلوں گی اماں، اس نے آنسو پیتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اماں میں بھی، ماجبین نے بھی کہا۔ جب سے اس کی منگنی عاصم کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ پھپھو اماں کے گھر نہیں جاتی تھی، عاصم سے بھی پردہ کیے رکھتی تھی، لیکن فی الوقت معاملے کی نوعیت سراسر مختلف تھی۔ اماں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش ہو رہیں۔ دروازے پر تالا ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو ابا کے لیے میسج دے دیا کہ وہ بھی پھپھو اماں کے گھر پہنچ جائیں۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے زوفیشا کے اندر کتنے ہی موسم تبدیل ہوئے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا، صحن میں بیٹھا چائے کے ساتھ پھپھو اماں کی جھڑکیاں اور سخت باتیں سن رہا ہوگا اور ہنستا جا رہا ہوگا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے اندر پھول کھل جاتے، سکون و اطمینان کی لہر مجدن ہو جاتی۔ پھر اچانک ہی خیال کا دوسرا رخ ابھرتا اور اس کا دل سہم جاتا، آنکھیں بھر آتیں۔ اگر وہ کہیں بھی نہ ملا ہو تو پھر اس کے اندر ایک شور سا برپا ہو جاتا، طوفان مچ جاتا، سائیں سائیں کا شور ہر سوچ اور ہر آواز کو دبا لیتا تھا۔ تمام رستہ وہ اس کیفیت سے گزرتی رہی۔ اماں اور ماجبین دونوں خاموش تھیں۔ ماجبین کا چہرہ بھی غمازی کا رہا تھا کہ وہ بھی زوفیشا کی ہی کیفیت سے دوچار ہے، البتہ اماں کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے۔ پھپھو اماں کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ دروازہ پھپھو نے کھولا۔ السلام علیکم، وہ اور ماجبین ایک ساتھ بولی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ ان کے لب محض ہولے سے ہلے، کپکپاتے ہاتھ انہوں نے بار بار دونوں کے سروں پر دہرائے۔ ان کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب تک نہیں لوٹا۔ پھپھو اماں سب سے پہلے زوفیشا ان سے لپٹ گئی۔ کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک؟ اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی۔ دعا کرو بیٹی، انہوں نے اس کے سر پر خود کو بھی دلاسا دیا۔ میرا بیٹا جہاں کہیں ہو خیریت سے ہو۔ عاصم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر تفکرات کا جال تنا ہوا تھا، لب بھینچے ہوئے تھے۔ عاصم بھائی، وہ ان سے مخاطب ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا زوفی، وہ بے بسی سے بولا۔ ہر جگہ چھان ماری میں نے، اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک عجیب سی کیفیت تھی جس سے سب گزر رہے تھے۔ انتظار کا کرب تھا، امید کی کرنیں بھی تھیں، وسوسوں کے سائے بھی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابا بھی چلے آئے۔ انہیں سرے سے کسی بات کا علم نہ تھا۔ گفتگو نئے سرے سے شروع ہوئی تو وہ مزید کرب سے بچنے کے لیے اوپر چلی گئی۔ اس کا کمرہ ویسا ہی تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سادہ۔ کتابیں میز پر جمی ہوئی تھیں، کونے میں بچھے پلنگ
کی چادر بے شکن تھی، دیوار پر لگی کھونٹی پر اس کے استری شدہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ہر شے کو دیکھتے ہوئے، بے خیالی میں ہر شے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے، نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عازر کہاں چلے گئے تم؟ کس آگ میں جھونک گئے ہو؟ کیوں امتحان لینے پر تلے ہو؟ یہ امتحان تو بے حد جان لیوا ہے۔ لوٹ آؤ عازر۔ اس کے بستر پر جھکی وہ مسلسل روتی رہی، پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور تحیر سے سامنے کی دیوار کو گھورنے لگی، لیکن در حقیقت وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی، کسی اور جگہ پر تھی، اور کچھ آواز اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ سنو روشنی بی بی، اگر کچھ غیر متوقع ہوا تو یہیں لوٹ آنا، تمہارے تمام رستے اب یہیں آئیں گے۔ وہ تصویر میں نے پا لی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا، ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے۔ ہاں درست کہا تھا اس نے، تصویر کے رنگ بکھر رہے ہیں، نمکین آنکھوں کے ساتھ گھل گھل کر بہہ رہے ہیں، تصویر بے رنگ ہو رہی ہے، اجڑ رہی ہے۔ تو کیا سید عالم شاہ نے؟ میکانکی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوا ہے، اس کے دل نے گواہی دی۔ تب اس پر ادراک ہوا کہ جن لفظوں سے وہ مطمئن ہو کر لوٹی تھی، وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا اطمینان لوٹنے کے لیے ادا کیے گئے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے الفاظ میں رہائی کا پروانہ تھا، اب اسے احساس ہوا کہ وہ زبان تو اسے عمر قید کا پیغام سنا رہی تھی۔ سید عالم شاہ، تم اس درجے پر بھی گر سکتے ہو؟ دیوار کو مسلسل گھورتے ہوئے شدید حیرانی کے احساس تلے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ ایک بار پھر وہ وہاں کھڑی تھی جہاں اس نے زندگی بھر دوبارہ قدم نہ رکھنے کا عہد کیا تھا۔ انسان کے نہایت عظیم و استقامت سے تعمیر کیے گئے عہد بھی بسا اوقات کتنے بورے اور کھوکھلے ہوتے ہیں، اس نے سوچا تھا۔ سید عالم شاہ سیڑھیوں پر کسی مطلق حکمران کی طرح کھڑا تھا، سرخ بوجھل آنکھوں میں تیرتے دوڑتے اپنی طاقت کے احساس سے وہ دو آشنا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی جیت کا احساس، فتح کا خمار تھا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے وہ بول رہا تھا کہ اب لوٹ کر آؤ گی تو تم، کاش کہ آپ اس وقت اپنے اونچے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تاکہ میں بھی اپنے پلٹنے کی تصویر بنا کر یہاں سے جاتی۔ اس کا لہجہ سرد برپا تھا۔ جنگ اور محبت میں ہر حربہ جائز ہے، اصل حقیقت تو صرف فتح کی رہ جاتی ہے۔ اب کہو، ہار مانتی ہو؟ وہ جیسے چند کڑوے گھونٹ نگل کر رہ گئی ہو۔ عازر کہاں ہے؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں تمہاری خواہش کرنے والے کسی احمق کو ہونا چاہیے۔ اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست۔ اپنے بارے میں کچھ کہیں یا نہ کہیں، زبردست ہی رہنا ہے۔ میں نے پوچھا تھا عازر کہاں ہے؟ میرے ہی پاس ہے۔ وہ بے نیازی سے بیٹھ گیا۔ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ پھٹ پڑی۔ کیا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا ہم لوگوں نے؟ آخر آپ ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ بڑی دیر بعد وہ بولا۔ وہ یکدم چپ ہو گئی، سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر عازر کا بال بھی بھیکا ہوا عالم شاہ صاحب تو میں قتل کر دوں گی آپ کا۔ بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ چیخ کر بولا تھا، لہجے میں بہت سخت رویہ تھا۔ ہاں، بے انتہا، بے انداز، وہ چلائی۔ وہ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اس شدت سے سرخ ہوا تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی، لبوں کو تختی سے بھینچے ہوئے۔ وہ اسے تھوڑی دیر گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ زوفیشاں کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ کہو روشنی، کہو کہ تم میری ہو، صرف میری ہو۔ تم مجھ سے محبت کرو گی، اتنی ہی، اس سے زیادہ، ہر حال میں چاہو گی مجھے، ہر موسم میں پرستش کرو گی میری، بولو۔ وہ چیخا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے رحم کرو، فرعون نہ بنو، یوں کر رہے ہو ظلم۔ دانت پیس کر اس نے زوفیشاں کا بازو چھوڑ دیا اور پلٹ کر دور چلا گیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، میرے عازر کو چھوڑ دو، وہ تو بہت معصوم ہے، بے قصور ہے۔
اس کا کوئی جرم نہیں، اس کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو جو جرم اس نے کیا ہی نہیں؟ بے تحاشا آنکھیں ہیں جو اس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں، بے شمار دل ہیں جو اس کی گمشدگی سے فکار ہیں۔ کیوں اتنے دلوں کی بددعائیں لے رہے ہو عالم شاہ؟ ہاں یقین ہے مجھے، وہ مڑ کر بولا تو اس کے لہجے میں تیزی نہ تھی، عجیب حسرت تھی۔ یقین ہے مجھے کہ بے شمار آنکھیں ہوں گی جو اس کے لیے اشک بار ہوں گی، کئی دل اس کی جدائی سے پریشان ہوں گے۔ روشنی، وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان آنکھوں میں سے صرف یہ 2 آنکھیں میری ہو جائیں، ان کی ہنسی، ان کے آنسو میرے لیے فقط ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا روشنی کہ ان بے شمار دلوں میں سے صرف تمہارا دل مجھے مل جائے، میرے لیے دھڑکنے لگے، میری خاطر کھلے، میری خاطر مرجھائے؟ بولو بولو۔ اب اس کے لہجے میں التجا تھی، تمنا تھی۔ نہیں عالم شاہ، آنسو پونچھ کر وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، دل صرف ایک بار کسی ایک شخص کے لیے ہی وقف ہوتا ہے، پھر ہمیشہ اسی کا رہتا ہے۔ آنکھوں کا رشتہ صرف ایک مرتبہ کسی سے جڑتا ہے، پھر تمام آنسو، تمام مسکراہٹیں اسی شخص کی ہو جاتی ہیں، اور وہ شخص مر جائے تو؟ اس کی پوری بات سن کر اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ زوفیشاں کا دل پوری شدتوں سے دھڑکا، آنکھیں پھیل گئیں، ایک ٹک وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں عالم شاہ، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے تمہارے کھو دینے کا ذرا سا بھی وہم ہوا تو میں ایسا کر سکتا ہوں روشنی، وہ بے حد اطمینان سے بولا تھا۔ کیسے شخص ہو تم؟ صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہو، صرف اپنی خوشیوں کے لیے زندہ ہو۔ کون ہے میرا جس کی خوشیوں میں میں اپنی خوشیوں کو تلاش کروں؟ خود محروم ہونے کا مطلب دوسروں کے دامن اجاڑنا تو نہیں ہوتا عالم شاہ۔ میں ہر شے سے محروم ہونے کے لیے تیار ہوں سوائے تمہارے۔ تم یقین کرو، اگر میں تمہاری بات مان بھی جاؤں تو اپنے دل پر مجھے یہ اختیار ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسے تمہارے نام کر دوں۔ تم ایک خالی کھوکھلا وجود ہی حاصل کر پاؤ گے۔ اسے اپنی تمناؤں سے سجاؤں گا، اپنی محبت اور چاہتوں سے سینچوں گا۔ روشنی، عالم شاہ کو اتنا غلط مت سمجھو۔ میں تمہیں اس شخص سے زیادہ محبت دوں گا، اتنا چاہوں گا کہ تمہاری دنیا بالکل بھول جائے گی۔ محبتیں مشمور نہیں ہوا کرتیں۔ ضد مت کرو، ضد میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگی۔ تمہارا ساتھ، تمہاری رفاقت، ہر موسم میں، ہر عالم میں۔ میں انکار کروں تو؟ سہمے انداز نے اسے پوچھا۔ تو انکار کی وجہ کو ہی مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، مضبوطی تھی۔ اف! بے تحاشا چکراتے ہوئے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے خدائی کا دعویٰ نہیں ہے روشنی۔ اس کی حالت کو بغور دیکھتا ہوا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ فی الوقت میں ہی وہ شخص ہوں جو آخری فیصلے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ہاں البتہ میرا فیصلہ تمہارے فیصلے سے مشروط ہے۔ بے شک فی الحال تم لوٹ جاؤ، جا کر اگر کہیں سے مدد مانگنا چاہو تو مانگ دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے لیے کون طلبگار ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ خدا کی ذات پر اسے مکمل بھروسہ تھا، لیکن اسے علم تھا کہ خدا اپنے بندوں کو آزمائش سے گزارتا ہے، وہی وسیلے بھی بناتا ہے۔ سید عالم شاہ کی طاقت کے متعلق اسے رتی برابر شک نہ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ زمانہ ہمیشہ دولت اور طاقت کا ساتھ دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو کر پوری دنیا کو مخاطب کر کے چیخ کر بتائے بھی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور عالم شاہ تو معتبر جانا جائے گا۔ بالفرض اس کی بات تسلیم کر بھی لی جائے تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ وہ عالم شاہ کے مقابلے میں اس کمزور ہستی کا ساتھ دے۔ ایک ایک کر کے بے شمار چہرے اس کی نظروں میں سے گزر گئے۔ عازر کا چہرہ، پھپھو جان کا چہرہ، پھوپھا اور عاصم بھائی کے چہرے، عاصم بھائی سے وابستہ محجبین، اماں، ابا، کتنے لوگ تھے فی الوقت جن کی تمام خوشیوں کا دار و مدار عازر کی واپسی پر تھا۔ کتنی نظریں اس کی منتظر تھیں، اور فیصلہ اس کے ہاتھوں میں تھا، اس کی زبان کی ایک جنبش میں تھا۔ لیکن عازر، اس نے سوچا، کیا وہ جی پائے گا؟
اور اس کی زندگی میں وابستہ کئی زندگیاں تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں آ کر گر گئی۔ اس کا ماتھا عالم شاہ کے گھٹنوں سے جا لگا۔ اسے چھوڑ دو عالم شاہ، اسے چھوڑ دو، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، سسکتے ہوئے اس نے کہا۔ عالم شاہ کے لبوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، تمہیں پا لینے کی خوشی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اپنے رقیب کی زندگی بھی گوارا کر سکتا ہوں۔ تم نے کتنا بدل دیا ہے عالم شاہ کو۔ عالم شاہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی تمہیں بدل دے گا، تمہارا دل بدل دے گا، تمہاری محبتوں کا مرکز بدل دے گا۔ کہانی کا اگلا باب۔ ہسپتال کے کمرہ نمبر 8 میں وہ سب جمع تھے۔ پلنگ پر لیٹے عازر کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اسے گلوکوز کی بوتل چڑھ رہی تھی۔ وہ کرایا، امی ماں صدقے میرے بیٹے۔ پھوپھو اماں لپٹ کر اس کی طرف بڑھیں۔ بولو امی، روشنی؟ ہاں بیٹے، اجالا ہی تو ہے، ساری بتیاں جلی ہوئی ہیں۔ زوفیشا خاموشی سے اٹھ کر اس کی طرف جا پہنچی۔ عازر، مدھم سروں میں اس نے اسے پکارا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زوفیشا نے لب کاٹ کر امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور نظریں چرا لیں۔ زوفی؟ ہاں عازر کہو، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ نخیب آواز میں اس نے پوچھا۔ کل؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ کل کا سارا دن وہ اس محبت کا ماتم کر رہی تھی جسے ایک مدت سے وہ دونوں مل کر بڑے پیار سے پروان چڑھا رہے تھے۔ وہ کیسے بتاتی کہ کل وہ اپنی تمام تر ہمتوں کو مجمع کرتی رہی تھی، خود کو سمجھاتی رہی تھی، اس قربانی کے لیے آمادہ کرتی رہی تھی جو وہ دینے کی حامی بھر چکی تھی، اور پھر اسے خود پر قابو بھی رکھنا تھا، خود کو منائے بھی رکھنا تھا۔ اس لیے اپنے حصے کی آگ میں وہ کسی اور کو جھلسانے کی کبھی بھی قائل نہ تھی۔ وہ دوسروں کی پریشانی بھی اپنے نام کروا دینے والے لوگوں میں سے تھی، بھلا خود پریشانیوں میں کسی اور کو کیسے مبتلا کر سکتی تھی۔ سو اس واقعے کا اس نے کسی کو علم نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ ماں جبین کو بھی نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اسے علم تھا کہ کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھتا نہ مانتا۔ عازر، عاصم بھائی، ابا، پھوپھا جان، ان میں سے کوئی بھی اس قربانی پر راضی نہ ہوتا اور انہیں سمجھانا بھی ناممکن تھا۔ سو اس نے دل ہی دل میں تمام فیصلے خود کر لیے تھے۔ اسے اپنے پیاروں کی خوشیاں اور ان کی زندگیاں عزیز تھیں۔ اس کے لیے اسے سب کی نظروں میں گرنا بھی پڑتا تو وہ سودا اسے منظور تھا۔ عالم شاہ کی حرکات اور اس کی عائد کردہ شرائط سب کے علم میں آتی، اور پھر اس کی شادی عالم شاہ سے ہوتی تو اسے ساری زندگی اس قربانی کے صلے میں عقیدتوں کے ہار پہننے پڑتے، ترحم اور ہمدردی کے جذبات سمیٹنے پڑتے۔ یہ اسے منظور نہ تھا، سو اس نے ہر الزام اپنے سر لے لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بولو زوفی، عازر کی آواز نے اسے خیالوں سے کھینچ لیا۔ میں بس تمہاری خیریت کی دعا مانگتی رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا عازر؟ ہاں، جس کے نام تمہاری دعائیں ہوں اس کا بھلا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ لوگ کون تھے عازر؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نامعلوم کون تھے؟ میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے کیوں پکڑا، کہاں لے گئے، کیوں مارا پیٹا، میں کچھ نہیں جانتا زوفی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ مجھ سے وہ کیا چاہتے تھے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ صد شکر کہ تمہارے علم میں نہیں کہ وہ تم سے کیا چاہتے تھے۔ پھر تیسرے دن انہوں نے مجھے خود ہی گھر پر چھوڑ دیا۔ عجیب پاگل تھے۔ وہ بولے گیا۔ اچھا بس تم زیادہ باتیں مت کرو، آرام کرو۔ اس نے عازر کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ میں کل پھر آؤں گی۔ تم جا رہی ہو اتنی جلدی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں عازر، میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر رک جاؤ، وہ ملتجا سے بولا۔ میں نے کہا نا میں کل آؤں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر مڑ گئی۔ چلیں ابا۔ اس نے ابا کو دیکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ اچھا چلو۔ ابا بھی اس کے رویے پر حیران رہ گئے۔ زوفی، ماں جبی نے اسے پکارا۔ وہ گہری سوچ میں تھی، اچانک سے چونک پڑی۔ جی آپا، ایک بات کہوں؟ ضرور۔ میرا خیال ہے زوفی، عازر کو عالم شاہ نے قید کیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟
اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہی دشمن بنا پھرا ہے ہمارا نا۔ عازر کے متعلق اسے کیا علم؟ آپ تو بے وجہ کی بات کر رہی ہیں آپا، اور پھر اگر وہ اسے پکڑتا تو پھر چھوڑتا کیوں؟ ہاں بس یہی بات سمجھ میں نہیں آتی میری۔ چھوڑے آپا، بلا وجہ کی غلط فہمیاں نہ پالے۔ میرا خیال ہے عازر کسی بدگمانی کا شکار ہوا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہوں گے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر لے گئے ہوں گے اسے۔ غلط فہمی دور ہو گئی تو چھوڑ دیا عازر کی، ورنہ کسی سے کیا دشمنی؟ ہاں شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اور عالم شاہ وہ بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، اس سے ایسی توقع رکھنا فضول بات ہے۔ محجبین نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو زوفی؟ ہاں سچ تو سچ ہوتا ہے آپا، ہم بے وجہ اسے غنڈہ بدماش سمجھنے پر تلے ہیں۔ بھلا اس بیچارے نے کیا ہی کیا ہے؟ پسند ہی تو کیا تھا نا مجھے۔ کہیں تم بھی تو اسے پسند نہیں کرنے لگی؟ اس نے آنکھیں نکالی تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ کہانی کا اگلا باب۔ وہ جگمگاتی مسکراتی چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے نظریں چرا لی۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرے تالا کا چمکتا ستارہ کتنا روشن، کتنا خوبصورت ہے۔ بہت اچھی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ وہ خاموش بیٹھی ناخنوں پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی۔ اجالا، جانتی ہو یہ صرف تمہاری دعائیں ہیں جو میری زندگی کے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیتی ہیں، ہر بلا کو مجھ سے دور رکھتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے مجھے پکڑا اجالا تو مجھے یوں لگا جیسے اب میں کبھی اس دنیا میں واپس نہ لوٹ سکوں گا جو میری اپنی ہے، جس میں میرے اپنے بستے ہیں، تم بستی ہو۔ لیکن دیکھو میں لوٹ آیا صحیح سلامت۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دعاؤں کا اثر ہے نا اجالا؟ ہاں عازر، صرف میری ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں جو تمہارے گرد ہیں، تمہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اداس کیوں ہو؟ اس نے بالآخر چوری پکڑ ہی لی۔ میں؟ وہ چونکی اور مسکرائی۔ نہیں تو اتنی خوشی کا واقعہ ہے، میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھپھو نے عازر کی بخیرہ عافیت لوٹنے پر ان لوگوں کی دعوت کی تھی، جس میں نہ صرف وہ بلکہ محجبین بھی تھی، عازر کے بے حد اصرار پر۔ دعوت تو ہمیں کرنی ہے نگار، اماں بولی تھی۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر بلاؤ گی؟ میں ضرور بلائیں، شوق سے۔ فی الحال تو تم کو آنا ہے۔ ایک وقت تھا جب محبتوں کے اظہار زوفیشاں کو بڑے بھلے معلوم ہوا کرتے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی، اور سوچا کرتی تھی کہ شاید ہی کہیں دو گھر ایسے ہوں جہاں سارے دل اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوں۔ لیکن اب یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر اس کا اندر مرنے لگا تھا، کوئی اس کے اندر چیخنے لگا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر اس دھوئیں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کیا کرتی تھی، اور اچانک ہی اندر بھرنے لگتا تھا۔ اجالا، عازر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ چونک اٹھی۔ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں عازر، میں سوچ رہی ہوں ہم بھی کیسے لوگ ہیں، عام لوگ، چونٹیوں جیسے، جنہیں جب جو چاہے مسل دے، ختم کر دے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آدمی کو کم از کم تھوڑا سا امیر، تھوڑا سا بااثر ہونا چاہیے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے وائز، وہ تقریر کہاں گئی؟ سب ہوا؟ ہاں غلطی پر تھی میں، پاگل پن تھا میرا۔ بھلا غریب میں بھی کوئی انٹریکشن ہو سکتی ہے؟ کیا دھرا ہے؟ میرا تو خیال ہے عازر اس دور میں آدھی سے زیادہ خوشیاں دولت کی مرہون منت ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، اس سے نظریں ہٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جس وقت تم غائب ہوئے نا عازر، میں نے سوچا تھا کہ کاش ہم بھی کچھ بااثر ہوتے، تھوڑی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی تو کم از کم تمہاری تلاش کا کام ہی ذرا بڑے پیمانے پر شروع کر دیتے۔ اب علم ہوا کہ ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں، ہے نا عازر؟ معلوم نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ اپنے کم مایہ ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہوا ہے مجھے۔ اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا لگنے والا ہوگا۔
وہ آنکھوں میں بھرتا لرزتا پانی اس سے چھپاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس موقع پر وہ اس سے کوئی خوبصورت سی بات سننے کا متفق تھا، چند الفاظ ایسے چاہتا تھا جو اپنی سماعت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا، اور وہ دل توڑ رہی تھی اس کا، اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن یہ ضرور تھا اس کی سلامتی اس کی بقا کے لیے، اور عازر کی سلامتی اور بقا اسے ہر شے سے زیادہ عزیز تھی، حتیٰ کہ عازر اور اپنی خوشیوں سے بھی زیادہ۔ کھانے کے دوران وہ خود پر مصنوعی خوش دلی کا خول چڑھائے سب سے باتیں کرتی رہتی، ہنستی بولتی رہی، لیکن اسے علم تھا کہ وہ بے حد خاموش ہو گیا تھا، سب کی باتوں میں معمولی سی ہوں ہاں کر رہا تھا۔ عازر وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے دکھ سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ کبھی کبھار کسی کا ذرا سا خوش فہمی کا لہجہ بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ خدا حافظ عازر، وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی بظاہر مسکرا کر۔ خدا حافظ، اس نے آہستگی سے کہہ کر سر جھکا لیا۔ وہ اسے کئی سوچوں میں گم کر گیا۔ کہانی کا اگلا باب۔ دوسرے دن شام کو وہ آ پہنچا تھا۔ ذوفیشاں بظاہر کوئی رسالہ دیکھ رہی تھی، لیکن در حقیقت ان ہی لامتناہی سوچوں میں گم تھی جو اسے مسلسل اضطراب کیفیت میں بخشے ہوئے تھیں۔ ہیلو کزن، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم؟ اس نے رسالہ بند کیا۔ کب آئے؟ بس ابھی، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ مختلف تھی، ویسی ہلکی پھلکی اور فریش نہ تھی جیسے عام طور پر ہوتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی فضول سی کہانی۔ اس نے رسالہ ایک جانب ڈال دیا۔ زوفی، پتہ ہے آج ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے، نہ معلوم تم خوش ہوگی یا اداس۔ اچھا بتاؤ تو بھلا کیا بات ہے؟ پتہ ہے وہ جدہ والی آفر تھی نا، وہ اب تک برقرار تھی۔ میں نے آج ہی معلوم کیا۔ پھر اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، اسے جیسے خود بخود ہر بات کا علم ہو گیا کہ وہ کیا کہنے لگا ہے۔ پھر وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں نے آفر منظور کر لی، 1 ہفتے بعد جا رہا ہوں۔ جانے کس حوصلے سے کام لیا تھا ذوفیشاں نے کہ وہ چیخی نہ، روئی نہ، التجا کی، بس خاموشی سے اس کی بات سن لی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عازر اسے جدائی کی نوید سنا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا مذکرہ کر رہا تھا، اور یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچھا، اس نے محض اچھا کہہ کر سر جھکا لیا۔ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں۔ دیکھو نا، آخر ہم ذرا سے امیر، ذرا سے بااثر تو ہو جائیں گے نا۔ ذوفیشاں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہی کہتی ہو، بلکہ میں احمق تھا، مجھے تو یہ آفر پہلی مرتبہ میں ہی قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ لڑکیاں کتنی گھامڑ اور جذباتی کیوں نہ ہوں، ذرا اسی بات کا مسئلہ بنا دیتی ہیں، اور پھر بعد میں اسے اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ ہاں البتہ کل تم نے بالکل درست کہا تھا، بالکل صحیح تجزیہ کیا اپنا۔ ہم لوگ واقعی اس قدر مسکین ہیں کہ جو چاہے چونٹی کی طرح مسل دے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے قسمت سے ملنے والے موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، کم از کم چونٹیوں کی صف سے نکل کر ذرا تو بڑے جانوروں میں شمار ہونے لگے ہمارا۔ کیوں؟ بہت سا نمکین پانی اس نے چپ چاپ حلق سے نیچے اتار لیا، ایک نگاہ، بڑی خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ اس کی جانب سے بدگمان ہو رہا تھا، یہ بات اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ ایئرپورٹ پر وہ سب کے ساتھ مل کر اسے رخصت کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اسے نہ رونا آ رہا تھا اور نہ ہی اس کا دل چیخنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ شاید اسے جدا کرتے وقت وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے گی، پھوٹ کر رو دے گی، اس سے لپٹ کر دھاڑے مارنے لگے گی اور کہے گی، عازر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس دنیا سے کہیں دور لے چلو جہاں عالم شاہ جیسے خفریت بستے ہوں، مجھے اس آسیب زدہ زندگی سے چھٹکارا دلا دو، مجھے پھر پہلے والی اجالا بنا دو۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ خشک آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ چپ چاپ کھڑی رہی،
سب سے مل کر وہ اس تک آ گیا۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اجالا بڑی محبت سے، بڑے جذبے سے اس کو پکارا تھا۔ ہر چند کہ کچھ دیر پہلے تک وہ بڑا کھڑا کھڑا ناراض سا رہا تھا، لیکن اب اسے لگتا تھا وہ جانے سے پہلے تمام لڑائیاں، تمام ناراضیاں ختم کر کے ہنستے مسکراتے ہوئے رخصت ہونا چاہ رہا تھا۔ ذوالفشان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بڑی شدت کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ عاذر، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ تم جانتی ہو نا، میں صرف تمہاری خاطر، تمہاری خوشیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ روکو گی نہیں؟ وہ شرارتی ہوا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم واقعی میری خوشیوں کے لیے جا رہے ہو۔ کیا ہیں تمہاری خوشیاں؟ وہ ذرا سی آزرداری سے پوچھنے لگا۔ اتنی دولت لے آنا عاذر کہ ہم ساری زندگی آسودگی سے گزار سکیں، ذرا سی چیز کے لیے نہ ترسیں۔ خوشیاں دولت سے مشروط کر دی تم نے؟ اس نے لب کاٹے۔ کیا کریں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ دستور ہے زمانے کا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے خود سے وابستہ لوگوں کو؟ ہاں بالکل، وہ معصومیت سے بولی۔ عاذر کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے بجھ گیا، پھر یکدم وہ خوشدلی سے مسکرا اٹھا۔ اچھا، اب میرا انتظار ضرور کر لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت ہی خوشیاں دینے والا شخص ٹکرائے تو مجھے بھول ہی جاؤ، اور عاصم بھائی اور ماجبین باجی کو شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا، سمجھی؟ اس کا سر پیار سے ہلا کر وہ عاصم بھائی اور پھپھو جان سے گلے ملنے لگا۔ ہر کسی کی آنکھیں لبریز ہو رہی تھیں سوائے اس کے۔ وہ شاید اپنے حصے کے تمام آنسو ایک ساتھ بہا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ عجیب یاسیت کی لہر تھی جس نے شہر دل کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لیا ہوا تھا کہ اسے ہر شے اداس دل، گہرائی اور مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہر خوشی دسترس سے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ مستقبل کبھی کس کا خیال کس کے دل کی تمام کلیاں کھلا دیا کرتا تھا، اب اس کے لیے محض ایک اندیشہ، ایک خوف بن کر رہ گیا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل بے اختیار ہو کر جسم میں جیسے کوئی دور پناہ گاہ میں تلاش کرنے لگتا تھا۔ ہاتھ برف کی سیل کی طرح یخ رہتے، چہرہ مرجھایا ہوا رہتا۔ محض چند دنوں میں وہ موم بتی کی طرح گھلتی جا رہی تھی۔ اماں اور ماجبین اس کی حالت پر اندر ہی اندر کوڑ رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ عاذر کی دوری ہے، سو وہ دونوں سوائے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ بھی اس کے لیے غنیمت تھی کہ انہیں اصل صورتحال کا نہ علم ہو اور نہ اس کی حالت کے غیر ہونے کا سبب۔ وہ دونوں کوئی اور تلاش کر رہی تھیں۔ زوفی ماجبین کے پکارنے پر وہ بری طرح چونکی تھی، ویسے ہی وہ آج کل ہر آہٹ، ہر آواز پر اس طرح چونکتی تھی کہ اگلے کئی لمحے اس کے حواس اس کے اپنے قابو میں نہیں ہوتے تھے۔ جی آپا، عاذر کو خط کیوں نہیں لکھ دیتی تم؟ خط کیوں؟ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کا کیا مطلب بھائی؟ اگر وہ تمہیں یاد آ رہا ہو، اسے ملنے کا یا بات کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو خط لکھ دو۔ خط بھی تو عادی ملاقات ہی ہوتا ہے۔ نہیں، میرا دل اسے ملنے کا نہیں چاہ رہا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ زوفی ماجبین پہلے حیران ہوئی، پھر جیسے کچھ سمجھ کر ہنس دی۔ اوہ، اب سمجھی۔ کیا سمجھی؟ وہ ہولے سے بولی۔ یہی کہ تم اس سے ناراض ہو نا۔ کیوں؟ میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف جدہ چلا گیا اور اس کو لگے آج 10واں دن، اسے گئے آج 10واں دن ہے اور اس نے کوئی خط، کوئی فون بھی نہیں کیا۔ مصروف ہوگا، وہ بے نیازی سے بولی، اور گیا تو میری ہی اجازت سے ہے، میں نے خود اسے جانے کے لیے کہا تھا۔ کس دل سے بھلا؟ ماجبین شوق سے بولی۔ جانے دیجیے آپا، اب ان جذباتی باتوں کو عمر بھر تو نہیں اٹھا سکتے نا۔ ہائے، ماجبین نے حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمر گزر گئی؟ یہ کب کی بات ہے بھائی؟
عمر گزرنے کے لیے سالوں کا یا صدیوں کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا آپا، وہ دکھ سے بولی۔ کبھی کبھی محض ایک پل بھی انسان صدیوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے، بیچ کی ساری عمر رائے گاں ہو جاتی ہے، وہ اس پل جو گزرتی ہی نہیں، ہتھیلیوں سے مسل کر کہاں چلے جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں آتی۔ ماجبین ایک ٹک اسے دیکھتی رہی، اس کے لہجے میں شبنم اتر آئی تھی، آواز بھیگ گئی تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ خاموش ہو کر اس نے سر جھکا لیا۔ مہاجبین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو حامل کر لیا۔ زوفی، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں، نہ صرف کچھ عرصے کے لیے بلکہ کچھ بد نصیب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن یہ سوگ، یہ ماتم، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے چندا، خود سے ہٹ کر بھی کچھ سوچو۔ مجھے دیکھو، اماں کو دیکھو، ابا پر غور کرو، کیا ہم سب تمہیں خوش اور نارمل نظر آتے ہیں؟ غور کرو گی تو تمہیں علم ہوگا کہ ہم سب خوش نہیں ہیں، ہم سب اداس ہیں، پریشان ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری فکر میں ہم سب گھل رہے ہیں آپا۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ہولے سے بولی۔ تم اپنی فکروں میں اتنی محو ہو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ماجبین کے لہجے میں چھپے شکوے اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے، اور اپنے طور پر وہ جائز شکایت کر رہی تھی، اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی جا چکی تھی، محض چند مہینے رہ گئے تھے۔ ایسے میں تو ان کے گھر میں خوشیوں کی، ارمانوں کی ایک بھیڑ ہونی چاہیے تھی، ہنسی اور قہقہوں کے طوفان امڑنے چاہیے تھے، میلے لگنے چاہیے تھے، لیکن فی الوقت تو جیسے سارے ماحول میں اداسی کی لبریز چادر اوڑھی ہوئی تھی، سناٹا سا چھایا ہوا تھا، جس میں محض اندیشوں اور وہموں سے بوجھل دلوں کے دھڑکنے کی صدائیں گونجا کرتی تھیں۔ وہ اس ماحول کی وجہ میں ہوں، میری اداسی، میری خاموشی، اس نے آسودگی سے سوچا۔ اور یہ سب کیا سوچتے ہوں گے، کیا سمجھتے ہوں گے کہ کس قدر خود غرض لڑکی ہے، اپنی ذات میں گم، اپنی خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں۔ اپنے دل پر ذرا سا کڑا وقت آیا تو سب کو بیکل کر دیا۔ آپا کیا سوچتی ہوں گی کہ اپنی فکروں میں غائب رہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ آپا، اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو، آپ پرسوں کہہ رہی تھی نا مارکیٹ چلنے کا، کیا لینا تھا آپ نے؟ وہ سوٹ کام والا؟ میں پرسوں نہیں، ہفتے کو کہہ رہی تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ آج بدھ ہے، سوری آپا، میں شرمندہ ہوں۔ آپ یاد تو دلاتی، چلے جاتے اسی دن۔ اچھا، پھر میں کھانا جلدی پکا لیتی ہوں۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے خوش ہونے کے ہی دن تھے، خوبصورت سپنوں کی دنیا میں کھوئے رہنے کے دن، انتظار کی لذت آمیز کسک میں مبتلا رہنے کے دن، چہرے پر دلکش رنگین خیالوں کی دھنک بکھرائے رہنے کے دن۔ زوفیشا نے اس کے چہرے پر بکھرے دھنک کو حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ رہنے دیجیے کھانا، آج میں بناؤں گی۔ تم؟ وہ ہنسی۔ جی میں، بے فکر رہیے، اتنا بھی بوکھڑ نہیں ہوں، کم پکاتی ہوں لیکن اچھا پکاتی ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے آرام کرنے کے دن ہے، بے فکری سے خیالوں کے جھولے میں جھولتے رہنے کے دن ہے۔ اب آپ زیادہ تر کام میرے سپرد کر دیا کریں، اور پھر آپ چلی جائیں گی تو اچانک سر پر پڑنے والا ڈھیر سارا کام مجھے بوکھلا کر رکھ دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دی جائے۔ ابھی تو بہت دن ہیں، ماجبین کھلکھلائی۔ جی ہاں، آپ کو بہت ہی لگیں گے۔ ہم سے پوچھیں کتنے کام سر پر پڑنے والے ہیں، اور محترمہ ہیں کہ جناب عاضد صاحب کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہیں۔ آپا پلیز، ماجبین ہنس دی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ سکون و طمانینت کے احساس سے بوجھل یہ نام کبھی دل سے کسی کوڑے کی طرح برسا کرے گا، باہر نکلنے کی بےتابی ہو جائے گی۔ زندگی بھی کیا کیا رنگ بدلتی ہے، وہ سوچنے لگی۔ پھر انسان کس خوشی پر خوش ہو، مسرت اور شادمانی کے کن لمحوں کو اپنا سمجھے۔
آپا میں کھانا پکا رہی ہوں، آپ ان چیزوں کی لسٹ تیار کر لیں جو آج لینی ہے، نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ چہرے پر تیزی سے پھیلتے دھوئیں کو معجبین کی نظروں سے بچانے کے لیے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کا دماغ عجیب و غریب خیالوں کی آمد جگہ پناہ لیے ہوئے تھا۔ اسے عالم شاہ کی دھڑکا دینے والی بیماری کی طرح اسے یاد آ رہا تھا۔ سانس ہر وقت اکھڑا رہتا، وہ یہ نہ کر دے، وہ کچھ یوں نہ کر بیٹھے، وہ گھر نہ چلا آئے، وہ اسے اٹھوا نہ لے، وہ ابا اور عاصم بھائی کو۔ اس کا دماغ الجھ الجھ کر بے حال ہوتا جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جاننے کو بےتاب ہوگا۔ عالم شاہ کے بےتاب ہونے کا خیال اس کے روئیں روئیں میں خوف کی طرح زہر بھر دیتا۔ مجھے خود اسے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس نے روٹی کو جلتے دیکھا اور جلدی سے پلٹ دیا۔ تو تم مجھے اس موڑ پر لے آئے ہو عالم شاہ کہ میں تم سے از خود رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اے خدا، تو ایسے بندے کو اپنی طاقت ہی کیوں دیتا ہے؟ پلکوں کو جھپک کر اس نے آنسوؤں کو واپس اندر دھکیلا اور دوسری روٹی جلانے لگی۔